बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। आज का मौजू जो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि इस खित्ते में जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना है, हमारे जो पड़ोसी खासतौर पर हिंदुस्तान जो है उसने हमारे रास्ते में एक दफ़ा नहीं हज़ारों बार रुकावट पैदा की। हमारी तिजारत में, हमारी आर्मी की डेवलपमेंट में, एयरफोर्स की डेवलपमेंट में, हमारे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात में, यानी उसने कोई हमसायों वाली बात उसमें की नहीं है। और लॉर्ड माउंटबेटन का यही मैं कह सकता हूँ कि इससे बरतानिया के लोगों की इंट्रीग देखो कि उसने जब तकसीम की कि मुस्लिम जो अक्सरियत मुल्क हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को इकट्ठा करके पाकिस्तान बना दो, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। और आज जो ईस्ट जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के तौर पे एक खुद मुख्तार एक मुल्क बना हुआ है, और इधर जो वेस्ट पाकिस्तान था वो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान। मैं ये मौजूद इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि पार्टीशन के वक्त उन्होंने 90% जहाज, 90% जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा था और लोहा जैसे टाटा और ये सारे थे, बिरला, ये सारी की सारी दौलत, सारे की सारी आर्मी, सारों के सारे उनके हथियार, वो सारे उन्होंने हिंदुस्तान में रख ली। और आप देखें कि 73 साल हमें हुए हैं 1947 से लेकर 2021 तक, 73 और 74 साल के करीब। इन सालों में पाकिस्तान का न सिर्फ उनके मुकाबले में इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को डेवलप कर लेना, बल्कि सारे अमले को तनख्वाहें भी देना। उस वक्त तो कायदे आज़म के पास पैसे ही नहीं थे, और वजीर अली इंडस्ट्री से कहा कि तुम जो है मेरे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहों का इंतजाम करो, और क्योंकि स्टेट बैंक का जो हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पाकिस्तान के हिस्से में आया था उसमें पैसे ही नहीं थे, और हम कहाँ से पैसे देते। तो कायदे आज़म की मैं समझता हूँ कि दूर रस्सी देखे कि किस कदर वो इंटेलिजेंट थे और किस कदर उनके अंदर एक ताकत थी कि उन्होंने ना सिर्फ ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया और हमारे लिए आज इस्लाम के नाम पे बना हुआ ये मुल्क है। और जो लोग फिर उस आर्मी को या उस मुल्क को बदनाम करते हैं, सिर्फ कि बाहर के मुल्कों से पैसा लेते हैं, जिनको लिफाफा आप सहाफ़ी कहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कम्युनिज्म, अपने आप को कम्युनिस्ट कह के खुश होते थे, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, लेकिन अंदाज़ा कर इसी तरह कुछ अखबारात थे जो ये काम करते थे। कुछ चैनल हैं जो अभी भी लोगों को मालूम है कि वो चैनल्स क्या कर रही हैं, और हमारा 80% से ज़्यादा जो चैनल्स के मालिक हैं वो एक ख़ास फ़िक्र से उनका तल्लुक़ है, वो अहले तशी है। इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो कोई अपनी चैनल पे अपने सेक्ट का कोई प्रचार नहीं करते। उसी तरह वो अजान देते हैं जो मेजॉरिटी यानी जो सिर्फ सुन्नियों की अजान होती है, अपनी वो इबादत करते हैं। उन्होंने अपने वो बनाए हुए हैं मस्जिदें, वो उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो अपने इसी तरह मातम करते हैं, वो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज कि वो रास्ते नहीं बंद करते या किसी मौत या वाक़या नहीं हो जाती। तो मेरा इस वक्त मौजू क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, इसलिए मैं शिया सुन्नी की बात नहीं करूँगा। तो लोग जो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, और 1.5 बिलियन उसके जो आबादी है, वो तो जी कमालें कर देगा, वो तो चाइना तो क्या है, अगर वो यानी जो कुछ वो चाहे वो इस इलाके में कर सकता है। और उसने किया। पहले तो उसने सबसे पहले सबसे गंदगी की, जो सबसे मेरा ख्याल है कि जो नाम माफ़ करने वाली बात की कि इतना बड़ा वो रियासत थी, इतनी बड़ी वो नवाब थी हैदराबाद का, और वो सारा मुसलमान इलाका था अक्सरियत का, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 स्टेट्स बना के बैठ गया और उसका नाम भी बदल दिया। आप खुद देखेंगे कि उन्होंने इसी तरह जूनागढ़ के साथ किया, तो कश्मीर और जम्मू के साथ किया। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या है। और फिर पार्टीशन के वक्त जब उसको मिला तो उसको वो ये रियासतें नहीं मिली थी, ये इलाके नहीं मिले थे। उसने जो हिंदू मेंटालिटी है, और मैं माजरत के साथ मैं मजहब को इसमें लाने लगा हूँ, कि उन्होंने पंजाब में जब देखा कि इसमें सिख मेजॉरिटी है, जट मेजॉरिटी है,
تو اس کو بھی 4-5 حصوں میں تقسیم کر کے تو اس نے اتنے چھوٹے ٹکڑے کر دیے کہ وہ کوئی ایک بڑا حصہ یا بڑی اسٹیٹ نہ بن سکے. تو مسلمانوں کو اس طرح سے تعصب سے ختم کیا گیا. یہ 47 میں 1947 میں تو 567 ریاستیں تھیں. یہ بتائیے آج ہم مائنورٹی کی بات کرتے ہیں, دیش کی سب سے ادھک پڑھی لکھی کمیونٹی کون ہے؟ پارسی, 0.1% کی مائنورٹی ہے. سب سے پراسپرس کمیونٹی کون ہے؟ جین, 1% کی مائنورٹی ہے. سب سے انٹرپرینور کمیونٹی کون ہے؟ سکھ, 1.8% کی مائنورٹی ہے. اگر ان سب کو پراسپرٹی, ایجوکیشن, آگے بڑھنے کے سارے اوسر مل رہے ہیں تو مائنورٹی میں جو پرچنڈ میجورٹی ہے اس کے ساتھ کیسے سمسیا آئی, وچار کرنے کا وشے ہے. اور جب دیش آزاد ہوا بتائیے کوئی بودھ ریاست تھی؟ نہیں. کوئی کرسچین ریاست تھی؟ نہیں. کوئی پارسی ریاست تھی؟ نہیں. ایک مہاراجہ پٹیالہ کو چھوڑ دے تو سکھ ریاستیں بھی نہیں تھی, مگر لائن لگا کے مسلم ریاستیں تھیں. نواب پٹودی, نواب رامپور, نواب بھوپال, نواب لکھنؤ, حیدرآباد نظام, جوناگڑھ کے نواب. پھر ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ آج باقی سب پڑھائی لکھائی میں آگے اور باقی ساری چیزوں میں آگے اور ایک ہی ورگ پیچھے ہوتا چلا گیا. شروع ہو گیا تھا اور سکھوں کو اس طرح سائیڈ لائن کر دیا گیا کہ ان کی تقسیم کر دیا گیا. وہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ اگر بنتی, اور سکھ اگر دیکھیں تو زیادہ تر ہندوستان کی آرمی میں جو سینئر افسر ہیں وہ سکھ ہیں, اور لڑنے والے بھی یہ سکھ ہیں. اسی طرح وہ تھے نیپال کے گورکھا تھی. گورکھا برطانیہ میں بھی جو آرمی تھی جب برٹش رول تھا تو گورکھا ریجمنٹ جو ہوتی تھی وہ بالکل فائٹر تھی, اور کوئی ہندوستان کے اندر فائٹر سچ نہیں ہے. اور اسی لیے جو ہندوستان کی آرمی جو کہ 5 گنا زیادہ پاکستان کی آرمی تھے, اگر لڑائی پر نوبت آئی تو پاکستان بالکل اس کے اوپر 100% پریویل کر جائے گا اور ان کو بہت بری طرح شکست ہوگی. اور جس طرح کا سلوک ان بیچارے جو چھوٹے آفیسرز ہیں ہندوستان کی آرمی میں کیا جاتا ہے, کہ میں نے ایک ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے ایک ویڈیو میں کہ وہ جب کارگل پہ گئے تو ان کے پاؤں کے نیچے جوتے بھی نہیں تھے. یعنی سوچے کہ برف میں جہاں کے -200 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا تو ان کو کیسے فراسٹ بائٹ ہوگی, چھالے پڑیں گے, وہ چل سکیں گے. اور جو بچا بچایا ان کے باورچی خانے میں دال بچتی ہے, وہ ان سپاہیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ. اور یہاں جو پاکستان میں بڑا کھانا ہے اس میں بریانی بھی ہوگی, گوشت بھی ہوگا, مرغ بھی ہوگا. وہ اس قابل ہوتا ہے وہ کھانا کہ وہ میجر جنرل بھی کھا سکتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل بھی کھا سکتا ہے, بریگیڈیئر کیپٹن سے لے کر وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تک کر سکتا ہے. تو یہ فرق ہے. اور پھر مسلمان جب مرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے, تو میں تو اس کے بعد رتبہ شہادت ہے, میں تو خوشی سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا. بلکہ ہندو میں اس کے مقابلے میں یہ بات نہیں ہے. اور سکھ تقریباً اگر دیکھیں تو اسلام کی ایک آف شوٹ ہے, ورنہ گرو نانک کی کیوں مکہ جاتے, کیوں وہ حج کرتے, اور کیوں ان کے گرنتھ میں انہوں نے ساری باتیں قرآن سے لی ہیں. بس وہ قرآن سے لے کر انہوں نے بجائے مسلمان ہو جاتے سارے سکھ, انہوں نے اپنا ایک علیحدہ مذہب بنا لیا, گردوارہ بنا لیا. اور اس گردوارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کہ وہ روز لنگر چلتا ہے, وہ قدر جوتے اٹھا کے طواف کیے جاتے ہیں. یعنی جو چیزیں مسلمانوں نے کی ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی. تو یہ لڑنے والی قوم تھی, پڑھے لکھے بھی تھے, لیکن ان بیچاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان جنرل اقلیتوں کے ساتھ جو ہندوستان کر رہا ہے, وہ اس کو جس قدر بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اب تو جو ان کا ماشاءاللہ جو وزیر اعظم ہے 2014 سے جو براجمان ہے, اس نے مسلمان کے خلاف ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے. وہ پوری تاریخ کو ملیامیٹ کرنا چاہتا ہے. میں اس کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جب وہ ملک بنا تو اس وقت اسے یعنی پہلے 560 اور 70 کے درمیان ان کی ریاستیں تھیں. اب مجھے بتاؤ کہ وہ 570 جو ریاستیں ہیں وہ جناب اس وقت کی جو موجودہ 28 یا 29 ہندوستان کی ریاستیں ہیں وہ کس طرح سے یہ 28 رہ سکتی ہیں. اور جس میں وہ چکن نیک جو کہتے ہیں 8 اور 10 ریاستیں جس میں آسام ہے, ناگالینڈ ہے, وہ تو زبردستی اس نے قبضہ کر رکھا ہے, زبردستی گیا ہے. اور چھوٹا سا 10 کلومیٹر کا راستہ اگر وہ چکن کی گردن جسے کہتے ہیں وہ چھوٹا سا اگر وہ کاٹ دیا اور وہ چائنا کاٹے گا تو وہ تو ایک علیحدہ ریاستیں جو ہے نا وہ اپنی وہ علیحدہ ملک بنے ہی بنے, اور بڑی جلدی بنے گا. سینچری مکمل نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے انڈیا کے 8-10 حصوں میں وہ لوگ اپنی اور اس کی وجہ سے بنے گی.
اگر یہ پریجوڈس نہیں ہوتا، اگر انصاف ہوتا، اگر راجستھان اور جو بڑے غریب علاقے ہیں ان میں ٹوائلٹس ہوتی، ان میں لوگوں کو ریپ نہ کیا جاتا، ان لوگوں کو مارا نہیں جاتا، ان کی جو پراپرٹیز کو آگ نہیں لگائی جاتی، ان کو زندہ ٹرینوں میں نہیں جلایا جاتا، تو یہ ممکن تھا کہ وہ اتفاق سے رہ جاتے۔ لیکن جس طرح کا ظلم ان ہندوؤں نے کیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہندوؤں نے، جس میں RSS ہے اور جس میں یہ BJP ایک پارٹی ہے، جو میں حیران ہوں کہ اس پارٹی نے کہاں سے جنم لیا، اور اس میں جو واجپئی صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور یہ مودی صاحب بھی یہ 2 دفعہ بنے ہیں۔ یہ واحد 2 وزیر اعظم ہیں جو بنے، اور ان کا ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے، ان کا زمین آسمان کا دونوں کا فرق ہے۔ وہ اگر پڑھا لکھا اور سوچ کے ساتھ اتفاق سے رہنا چاہتا تھا تو مودی صاحب لڑ کے رہنا چاہتے ہیں، نفرت سے رہنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو گرا کر رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مار کے رہنا چاہتے ہیں، ان کے محمدن لاس کو بدل کے رہنا چاہتے ہیں، ان کو ان کا بس چلے تو سب کو ہندو کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ ارے پگلے، تو ہندو اور پھر اس دنیا میں ہی تم اپنے آپ کو ساڑ لیتے ہو، تو دوزخ میں جا کے تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوزخ میں جا کر سڑو۔ تمہارا تو یہ مذہب کہتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ جا کے تو ان کی جو خاک ہے، وہ جو جس کو ایشز کہتے ہو، وہ جا کر اس کو پانی میں ڈال دیتے ہو، گنگا میں۔ وہ سوچو تو صحیح ان رشتہ داروں پہ کیا گزرتی ہوگی جس وقت تم اس کو جلاتے ہو، گھی ڈالتے ہو، لکڑیاں کر کے اس کے اوپر رکھ کے، تو کس طرح سے وہ سکڑ کر باڈی جو ہے سر اور پاؤں کٹے ہو جاتے ہیں۔ اس قدر وہ منظر پینفل ہے۔ یعنی ایون مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا خیال ہے، اور کرسچن کو یا جو بھی اور قومیں یا اور مذہب میں ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جہنم میں ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بازی نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے ہمارا، میں مذہب پہ اس لیے کریٹیسائز نہیں کرتا کہ یہ قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے۔ کرسچن نے اپنا خدا کہنا ہے کہ جی وہ جیسس کرائسٹ نعوذ باللہ وہ خدا تھا، اور وہ جو ہے اس نے، ہندو نے یہ کہنا ہے نہیں جی مورتی کے اندر بھگوان کی روح آ جاتی ہے اور وہ ہماری ساری۔ ارے اس روح نے جو اپنے مورتیاں پھینکی ہیں باہر آپ گھروں سے نکال کے، تو کووڈ کو کیوں نہ روک دیا؟ ان کو کیوں، ان کو سانس میں تکلیف ہو کر وہ بیچارے مر مر کے گرتے رہے، ہسپتال کے باہر بھی گرتے رہے، اندر بھی گرتے رہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو آنکھیں نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ غلط ہے؟ اور پھر تم لوگ اتنی جرت کرتے ہو، تمہارے اسکالر، کہ یہ قرآن کے اوپر تم اس کی قرآن پٹیشن کر رکھی ہے۔ ارے وہ کسی آدمی کا لکھا ہوا ناول یا افسانہ نہیں ہے پگلو، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ ڈیوائن ہے۔ ایک ایک لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے لے کر آئے ہیں اور اپنے وہ پروفٹس پہ لائے ہیں، اور اس میں ساری مذاہب کا مجموعہ ہے جو اس سے پہلے آئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری جو سیل لگا دی گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو موجودہ جو آخری 1443 سال پہلے تھے، وہ اسلام، یہ وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو تم ختم کرنا چاہتے ہو۔ ارے تمہاری جیسی لاکھوں قومیں ختم تباہ ہو جائیں گی اور تم اس کے اللہ کے مذہب کو نہیں کر سکو، کیونکہ مر کے تم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ اس نے ارتھ اور یہ سارے جو پلانٹس ہیں ان کو سب کو ختم کر دینا ہے۔ 7 آسمان جو اس نے بنائے تھے 6-7 دن میں، وہ بھی اس نے ایک ایک کر کے سب کر دینا ہے ختم۔ تو جب اس کی یہ طاقت ہے کہ سورج جو ہے بالکل سوا نیزے پہ زمین پہ آ جائے گا، تو اندازہ کرو کہ کوئی پانی رہ جائے گا، کوئی میٹل رہ جائے گی جو پگھل نہیں جائے گی، کاپر رہ جائے گا، آئرن رہ جائے گا، تو کیا بنے گا؟ بتاؤ کہ یہ جو گوشت ہے ہمارا یا جانوروں کا، وہ کیا سڑ کے بالکل راکھ نہیں ہو جائے گا؟ وہ پہاڑ ذرہ ذرہ کہتا ہے میں کر دوں گا، کوئی چیز زمین پہ نہ درخت رہنے دوں گا، نہ دریا، نہ سمندر۔ تو ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں کوئی مولوی نہیں ہوں جو باز کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کم از کم نہ کرو۔ اپنا جو مذہب ہے بے شک اس پہ قائم رہو، تم اس کی، جب اللہ نے کہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہوں نے بتوں کو پوجنا ہے تو پوجنے دو۔ حضرت انہوں نے عیسائیوں نے کہنا ہے کہ جی وہ حضرت عیسیٰ ان کا بیٹا تھا اور وہ تھی، تو ان کو کہنے دو۔ ایون محمد مصطفیٰ پرافٹ کو منع کیا کہ آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، بس آپ ان کو پیغام دے دیں کہ اللہ ایک ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، شہادت، یہ پرچار کرو، انصاف کا پرچار کرو، اس کی وراثت کا پرچار کرو، اور غلاموں کو آزادی کا پرچار کرو، اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، دوسرے مذاہب کے ان کی جو جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں ان کی حفاظت کا اقرار کرو،
اور اس کو تہہ دل سے اس کو نبھاؤ، پہنا دو، یعنی مندروں کو، گرجوں کو بچاؤ۔ یہ مجھے بتاؤ کس مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے جو ورشپ کی پلیسز ہیں ان کو بچاؤ؟ یہ ہے ریئل اسلام۔ اور تمہاری یہ جو پٹیشن کر رکھی ہے قرآن پٹیشن کے نام سے، اور میں ایک عورت کو سن کر میں حیران ہوا کہ وہ بتا رہی ہے، بڑی اسکالر ہے، جس طرح کی اس نے فضولیات آرگومنٹ کے طور پر استعمال کی، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے بلیم ہندوؤں پہ ڈالا کہ ہندوؤں نے کتاب مذہب یعنی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ارے وہ پڑھ لیتے تو پروبیبلی وہ ساری مورتیاں خود ہی توڑ دیتے اور اس میں چلے جاتے، اور تو ان کو بلیم کر رہی ہے، جب ان کا راستہ ان کی اپنی کتاب ہے، گیتا ہے، اور ان کے جتنے ہر طرح کا الگ الگ ان کا پکوان ہے، ہر ایون اسٹیٹ میں جاؤ تو انہوں نے اپنا پکوان کیا ہوا ہے۔ تو کیوں تم یہ کرتی ہو؟ تم ہندو ہو کر اپنی ہی کمیونٹی کو اس طرح کی باتیں کرتی ہو؟